Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. My dear students, Assalamu alaikum. Today, by the grace of God Almighty, we are starting our 25th lecture, and the title of the lecture today is Portfolio Management. Let me at the very outright tell you one thing, and that is, this is an extremely important lecture from the point of view of our overall study. We have done, by the grace of God, and we have gone into depth of product pricing, and we have covered it very beautifully, various aspects of product, characteristics, features, and other things. Similarly, about pricing, we have seen various factors, various things which are related to prices, and we have covered it very well. But now, at this stage of the course, I think we are now competent to study portfolio management. تو آپ آج ذرا بڑی توجہ سے یہ لیکچر سنیں گے اور اس کو سمجھیں گے. What is portfolio management? Primarily speaking and defining it very easily, portfolio management or portfolio is the collection of the products, the brands and the services that a firm offers to its consumers. It's a package. اب یہ بات تو آپ ابھی تک بخوبی سمجھ گئے ہیں کہ ایک ہی کنزیومر ہمارا میجرلی ہوتا ہے. مثال کے طور پہ جو ڈبل روٹی خریدتا ہے وہ مکھن بھی خریدتا ہے, اس کو مکھن کی بھی ضرورت ہے. جو مکھن خریدتا ہے وہ ناشتے کے لیے چائے بھی خریدتا ہے, چائے کی پتی بھی ہے. تو they are all linked and very closely linked products. Now these products are consumed by the same consumer. تو ایک ذہن میں بات آتی ہے کہ اگر ہمارا کنزیومر ایک ہی ہے اور اس کو چائے کی پتی بھی چاہیے, مکھن بھی چاہیے, دودھ بھی چاہیے, ڈبل روٹی بھی چاہیے, تو ہم یہ ساری چیزیں کیوں نہیں مارکیٹ کرتے یا ساری چیزیں کیوں نہیں مینوفیکچر کرتے؟ تو ہم ساری چیزوں کو تو نہیں لگا سکتے. وی ہیو ٹو بیلنس. ناؤ دس بیلنسنگ آف پورٹفولio از ان فیکٹ ون آف دا کروشل جابس آف دا مارکیٹنگ مینیجر. اور میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتا دوں, اور یہ میں بڑے زور سے کہنے لگا ہوں اور آپ اس کو بڑی بخوبی سمجھ جائیں گے, کہ مارکیٹنگ مینیجرز پرائمری جاب از ٹو مینج اینڈ ٹو بیلنس ہز پورٹفولio. اس کی بڑی لاجیکل وجہ ہے. You are not in a position to market and manage all. It's not possible. You do want, but yes, it is not possible. We have to, therefore, maintain a balance. And we have to achieve a balance. A balance whereby the marketing efforts are balancing, ہم جو کہتے ہیں, جس کو کہہ رہا ہوں میں, وہ مطلب یہ کہنے کا ہے کہ مارکیٹنگ ایفرٹس تو ایک ہی ہیں. وی آر مینیجنگ ویری ویل, کنزیومر بھی وہی ہے, بٹ آر وی ان اے پوزیشن ٹو ڈو سو اینڈ اٹ از پروفیٹیبل ٹو ڈو سو؟ دیز آر دا تھنگس وچ وی شوڈ اینالائز اینڈ وی شوڈ ویری کیئرفلی دیئر فور لرن ٹو اینالائز دا ٹوٹل مارکیٹ اینڈ دا فیکٹر. اچھا, اب اس میں 3 فیکٹرز ہیں وچ آر ویری امپورٹنٹ, اور جو یونیورسلی استعمال کرتے بھی ہیں ہم اور بڑے سکسیسفل بھی ہیں. ایک ہے جس کو ہم کہتے ہیں BCG انالیسس. BCG بیسیکلی از اے ٹرم وچ اسٹینڈس فار بوسٹن کنسلٹنگ گروپ. اب یہ ایک گروپ آف پیپل, گروپ آف کنسلٹنٹس, گروپ آف مارکیٹنگ ایکسپرٹس کہہ لیجیے, لیکن ان کو they have done lot of research and they do lot of market research, تو اس لیے BCG ان کو ہم کہتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہی BCG analysis ہے. کیا ہوتا ہے we'll see in a short while. The second is called contribution margin analysis. یہ آپ ابھی تو نام سے واقف ہو جائیں. We'll study it in detail when we are in it. And number 3 is developed by General Electric. اس کو کہتے ہی General Electric GE multifactorial analysis
اس کو یعنی ان کمپنیوں نے اپنے نام کے اوپر رکھی ہوئی یہ چیزیں. یہ جو 3 میتھڈس ہیں انالیسس کے, they are basically applied, and by virtue of these analysis we are able to ascertain and we are able to establish as to what should be the portfolio package or what the portfolio bag should consist of what. جیسے میں نے پھر بتا دیا آپ کو, it's very easy to look at it and say کہ جی کنزیومر تو ایک ہی ہے, we are already marketing, let's say ایک چیز تو ہم اس کو بیچ ہی رہے ہیں, تو why not the second thing as well. اس میں بڑے فیکٹرز انوالوڈ ہو جاتے ہیں اور ہیں. میں چند کی طرف تو آج آپ کی توجہ دلاؤں گا اور اس پر آپ کو اویئر کراؤں گا تاکہ آپ اس کے ساتھ ساتھ رہیں. ایک بات یاد رکھیے گا, جب ہم ایک کام کرتے ہیں تو ہمارے پاس دوسرا کام کرنے کا وقت نہیں ہوتا. نمبر 1, obviously you know you can do one thing at one time. You can do 2 things also. You can organize 2 things. بہت اچھا, آپ 2 چیزیں کریں, دو پروڈکٹس بیچیں, 2, 3, 4, لیکن ہو سکتا ہے کہ 5واں بہت زیادہ ہو جائے. Number 2, don't forget one thing, that we have limited resources. We cannot go on expanding our resources. تو resources limited ہوتی ہیں. So we cannot therefore undertake everything that is there in the market. No, we cannot. Number 3, جو بڑا مین فیکٹر ہے اور آپ میرے خیال میں بخوبی اب تک سمجھتے ہیں, باقی کورسز میں بھی آپ نے کور کیا ہوگا, اینڈ دیٹ از اسپیشلائزیشن. یعنی کہ بقول ایک پروڈکٹ آپ نے اے بیچا, بی, سی, چلیے ریلیٹڈ پروڈکٹس ہیں, وی ہیو اٹینڈ سرٹن اسپیشلائزیشن. But when we add 4th, 5th, 6th product, تو اسپیشلائزیشن ہاتھ سے نکل گئی. تو وہ جو اسپیشلائزیشن ہاتھ سے نکل گئی, وہ پروڈکٹ اے بی سی جو تھا پہلا, اس کو بھی نقصان کرے گا. تو ہم نے بجائے اس کے کہ کچھ فائدہ اٹھانے کے یا گینز اٹھانے کے, پروفٹ بنانے کے, we have gone into losses, or we have the danger to go to the losses. تو these are the kind of factors, ladies and gentlemen, جو کہ ہم آج بڑے آرام سے پڑھیں گے, دیکھیں گے اور اس کا انالیسس کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, اور آپ بھی اس کا جائزہ لیں. سب سے پہلے لیتے ہیں بی سی جی انالیسس. جیسے میں نے آپ کو بتایا, there are 3 analysis which are very important. یہ بی سی جی انالیسس is a technique which is basically used for brand management, brand marketing, پروڈکٹ مارکیٹنگ اینڈ اسٹریٹجک مینجمنٹ کے اندر استعمال کرتے ہیں ہم بی سی جی انالیسس. اب یہ بی سی جی انالیسس ہے کیا, یہ آپ کے اندر سوال اٹھا ہوگا. آئیے اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں. بی سی جی انالیسس بیسیکلی از بیسڈ آن 2 factors. One is called the market share and the other is the market growth rate. These 2 factors, ladies and gentlemen, you must take into account in this analysis. I repeat, the market share and the market growth rate. یہ جو relative market share ہوتا ہے, یہ concept کیا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو پیچھے بھی بتایا, آپ کو پتا ہے کہ relative market share basically is that share that you have in the total market available of that product. مثال کے طور پہ ایک بڑی چھوٹی سی مثال لیتے ہیں. وی ہیو ان لاہور, ہم ایک بات کریں ایک شہر میں, ایک لاہور کے اندر 5 لاکھ ڈبل روٹی بکتی ہے صبح. اس 5 لاکھ ڈبل روٹی میں سے ہماری کتنی بکتی ہیں, ہمارے برانڈ کی کتنی بکتی ہیں؟ ریلیٹو مارکیٹ شیئر اے. یہ تو ہو گیا اس کا بی سی جی انالیسس میں. ایک تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ what are we selling and where are we and how much can we get the market share. میں نے آپ کو بتایا تھا مارکیٹ شیئر, نارملی تو ہم مارکیٹ شیئر جب ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں تو نمبر آف آپریٹرز ان دا مارکیٹ اینڈ دا ٹوٹل مارکیٹ سے ہم ڈیوائڈ کر دیتے. تو ہم کہتے ہیں جی اگر مثال کے طور پہ 100 کی مارکیٹ ہے تو 5 آپریٹر ہیں تو ہم سب کو 20% دے دیتے ہیں. لیکن ایسا تو نہیں ہے, ان ایکچوئل ریئلٹی میں ایسا تو نہیں ہوتا. ان ایکچوئل ریئلٹی میں تو
کسی کا 27% ہوتا ہے, کسی کا 13% ہے, کسی کا 32% ہے, کسی کا کم ہے, کسی کا زیادہ ہے. It depends on the quality, the product, the acceptability, the marketing efforts, the marketing organization, plus the prices, plus the product. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس کے اندر شامل ہیں. So relative market share is not necessarily 20% each. No, ideally it should be, but it is not. And we should not be sorry for that. And market share keeps fluctuating also. یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. یہ مارکیٹ شیئر میں آپ کو اس لیے اس کے اوپر زیادہ ایمفیسس یا اسٹریس نہیں کر رہا ہے اس وقت, کیونکہ یہ پرنسپل آف مارکیٹنگ میں آپ نے بخوبی کور کیا ہوا ہے. یو نو واٹ مارکیٹ شیئر از اینڈ یو ہیو اسٹڈیڈ اٹ. آئی ہیو سین the کورس آؤٹ لائن آف مارکیٹ پرنسپل آف مارکیٹنگ, اس کے اندر آپ نے بڑا اچھی طرح اس کو پڑھا ہوا ہے. نمبر 2 از دی گروتھ ریٹ. یہ بھی ایک فیکٹر ہے جو کہ آپ نے پرنسپل آف مارکیٹنگ میں ہی پڑھا ہوا ہے, لیکن یہاں پر میں چونکہ اس کو وی آر ڈسکسنگ, تو وی شوڈ دیئر فور truly analyze these things, even just to freshen up our memories. What is the growth rate of industry? Growth rate jisko kehte hain. Growth rate hota hai development of the industry or that particular product. مثال کے طور پر جیسے میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا پہلے بھی کہ اگر ڈبل روٹی کھانے کا رواج بڑھ رہا ہے, ٹرینڈ بڑھ رہا ہے, گروتھ نظر آئے گی. دیٹ مینس کہ اگر آج لاہور کی پاپولیشن اگر 70 لاکھ ہے اور وہ 5 لاکھ ڈبل روٹی ہم ڈیلی کھاتے ہیں, تو پاپولیشن ول ناٹ انکریز دیٹ فاسٹ. تو ممکن ہے کہ اگلے سال لاہور کی پاپولیشن 75 لاکھ ہو جائے, تو اس حساب سے تو ڈبل روٹی کی بھی پرپورشنیٹلی انکریز ہو جانی چاہیے تھی والیوم. نو, دا والیوم آف ڈبل روٹی ہیز ان فیکٹ انکریزڈ مینی فولڈ, اور زیادہ بڑھ گئی ہے. گروتھ ریٹ ہوئی ہے 5%, 3%, 4% اربنائزیشن کے حساب سے, اور ڈبل روٹی کی کنزمپشن جو ہے اٹ ہیز انکریز لیٹس سے 15% اور 20%. So that means that the market is growing, that the market is continuously demanding that product and it is increasing. یہ ایک بڑا ہیلدی سائن ہے. یہ ہم پروڈکٹ کے بارے میں اور جو دنیا کے جائزہ جب لیتے ہیں دنیا کا, تو اس کے اندر ہم یہ گروتھ ریٹ, انڈسٹری گروتھ ریٹ کو بہت امپورٹنس دیتے ہیں. اور یہ آپ پروڈکٹ لائف سائیکل میں پڑھ چکے ہیں آپ میرے ساتھ ہی کہ کئی پروڈکٹس ایسے ہیں جو آؤٹ آف یوز جا رہے ہیں. دے آر ناٹ ریلیونٹ اینی مور. وہ ہماری ڈیلی زندگی میں یا ہمارے آپریشنز میں یا ہمارے بزنس میں استعمال ہی نہیں ہو رہے. اور میں جب بھی کبھی مثال دیتا ہوں تو بہت اچھی مثال دیتا ہوں, بجلی کا ریڈیو. There used to be a time, just about 40 years back, when the electric radio was one of the most popular things. It was a household item. It was a image-making item. ہم ریڈیو ہوتے تھے, بڑے بڑے ریڈیو ہوتے تھے, بڑے خوبصورتی سے رکھتے تھے, بڑے سجا کے رکھتے تھے. لیکن آج دیکھیے کہ الیکٹرک ریڈیو آپ کو اپنے گودام میں بھی نہیں ملے گا, وہاں سے بھی ہم نے نکال دیا ہوا. We've got modern kind of radios. ایک زمانے میں ریڈیو بہت بڑے ہوتے تھے, گراموفونز, ریڈیو گرامز ہوتے تھے بہت بڑے بڑے, اب وہ ختم ہو گئے. They are not there. اب تو چھوٹے چھوٹے پٹیٹ قسم کے ریڈیوز یا پٹیٹ قسم کی ٹیپ ریکارڈرز جو ہے they have become fashionable and that's in vogue. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مارکیٹ شیئر اور مارکیٹ گروتھ ریٹ کے حساب سے بی سی جی انالیسس کرتے ہیں. اب اس میں 4 kinds of products ہیں, ان کو ہم نے نام دیے ہوئے ہیں, نام فنی سے, بٹ نان دی لیس دے آر دیئر. Products with high market share but low growth rate are referred to as cash cows. Cash cows. It's a word. اب یہ نہ مجھے پوچھے گا کہ اس کو کیش کاؤ کیوں کہتے ہیں, بہرحال کہتے ہیں, تو ہم بھی اس کو کیش کاؤ ہی کہیں گے. This is, in BCG analysis, this is one category of product, repeat, with a high market share and with a low growth rate. یعنی growth اتنی نہیں ہو رہی لیکن market share آپ کا بہت اچھا ہے. Never mind. Number 2, اسی BCG analysis کے اندر product category کے حساب سے
Product with high market share and high growth rate are called stars. Product with low market share and low growth rate, third product, is called dogs. اچھا اب یہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, یہ مت پوچھئے گا کہ وائی ڈو دے کال ڈاگز اور اسٹارز اور کیش کاؤز, اور یہ ہم ان کو نام یہ کیوں دیے ہوئے. یہ نام ہم نے نہیں دیے ہوئے, یہ بی سی جی بوسٹن کنسلٹنگ گروپ نے دیے ہوئے. اور کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے کہ اگر کبھی میری ان سے ملاقات ہو جائے تو پوچھوں کہ بھئی یہ خاص نام اپنے کیوں ایسے دیے ہوئے ان کو. لیکن بہرحال دیٹس ناٹ دی بحث, بٹ دس از دیٹ کیٹیگرائزیشن آف دا پروڈکٹس. اور یہاں پر میں کبھی کبھی اپنا تعجب بھی اظہار کرتا ہوں کہ یہ ایسے نام کیوں دیے, کوئی ایسے کوئی تھوڑے پروفیشنل نام دے دیتے, ڈاگز اور کاؤز اینڈ دس اینڈ دیٹ, یہ کچھ سوٹ نہیں کرتے مارکیٹنگ میں. لیکن بارکیف دے آر دیئر, تو آپ بھی اسی طرح چلیں. اب یہ نہیں ضروری, یہ ہمیں ضروری نہیں کہ ان کو ہم ڈاگس کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں. آپ بس سمجھیے کہ جو پروڈکٹس ہے جس کی گروتھ ریٹ بھی کم ہے, یا جس کی مارکیٹ شیئر بھی آپ کا مارکیٹ شیئر بھی کم ہے, تو اس کو ہم ڈاگس کہتے ہیں. اور چوتھا اینڈ ویری امپورٹنٹ اگین آر دوز پروڈکٹس ود لو مارکیٹ شیئر اینڈ ہائی گروتھ ریٹ, ان کو ہم کہتے ہیں کوشچن مارکس. اب یہ جو 4 کیٹیگریز ہیں بی سی جی انالیسس میں, ان سے آپ 4 ناموں سے آپ واقف ہو گئے. یہ اگر آپ کسی کتاب میں دیکھیں گے, کسی نوٹس میں دیکھیں گے, تو آپ کو یہ بی سی جی انالیسس کی ایک چارٹ بنا ہوا مل جائے گا اس کے اندر. لیکن ایک بات یاد رکھیے, جب ہم اس کو چارٹ پہ پلانٹ کرتے ہیں ان کو, تو یہ سارے کے سارے یونیفارم نہیں ہوتے. تو وی ایکچولی پلانٹ دیم, یعنی اس کا طریقہ یہ ہے کہ وی پلانٹ دیم ان اکارڈنگ ٹو دیئر مارکیٹ شیئر. دیٹ از کہ اٹ از ناٹ نیسری کہ اے پروڈکٹ اے, اٹ از پاسبل کہ پروڈکٹ اے اسٹار, پروڈکٹ بی از ڈاگس, پروڈکٹ سی از کوشچن مارک. یہ در حقیقت آپ سے یہ تعارف جو ہے یہ بی سی جی انالیسس کا میں جو کروانے کی کوشش کر رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ یہ کیٹیگرائزیشن آف پروڈکٹ اکارڈنگ ٹو مارکیٹ شیئر اینڈ اکارڈنگ ٹو گروتھ ریٹ ہے. ناؤ یو ایز مارکیٹنگ مینیجرز, لیڈیز اینڈ جینٹلمین, what is the function? How do we do it? We do the BCG analysis by virtue of balancing. As I said at the very beginning, that portfolio has to be managed, has to be balanced. اب یہ تو ناممکن ہے کہ سارے جو پروڈکٹس ہیں آپ کے, they are cash cows. 4 ہیں تو چاروں کے چاروں کیش کاؤز ہیں. It's very rare. It's very rare in the reality. Very rare. I have experienced, I have seen the marketing of lots of organizations. I've seldom seen all products, all categories of products as cash cows, or all products as question marks, or all products as dogs. It's not possible. Then what is the asking? ہمیں یعنی کہ ایز مارکیٹنگ مینیجرز ہماری کیا فنکشنز, کیا ڈیوٹیز ہیں؟ What are we talking? ہماری ڈیوٹیز یہ ہیں یا ہماری فنکشن یہ ہے ٹو بیلنس دی ویریئس انپٹس اور ویریئس کیٹیگریز آف پروڈکٹس ان دا پورٹ فولیو, جو کہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرے. یعنی کہ in other words, what am I trying to say is, and what you should understand is, we may have a product which is a question mark. No problem. What we can do is, and what we should do is, that by attaching it with a product which is cash cow, or a product which has got high market share, اس کے ساتھ attach کر دیں تو اس کا شیئر بھی بڑھنا شروع ہو جائے گا, question mark نہیں رہے گا. That product will not remain as a question mark. یعنی کہ یہ اگر میں ایک تھوڑی سی ذرا سمپل زبان میں سمجھاؤں تو کچھ وزن جو کہ کیش کاؤز کیری کر رہی ہیں, آپ کا پروڈکٹ جو کیش کاؤ ہے وہ کیری کر رہی ہیں, اس کو ایک ہماری مارکیٹنگ کی زبان میں ہم اس کو ایک طریقے سے اور طریقے سے بھی کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں ملکنگ دا کیش کاؤ.
یعنی کہ کیش کاؤ کا جو دودھ ہے اس کو ملک کریں اور دوسرے پروڈکٹس کو پلائیں تاکہ دوسرے پروڈکٹس جو ہیں وہ بھی اس سے مستفید ہوں, فائدہ ہو, اور فرم اس کی پروفیٹیبلٹی کمائے. مارکیٹ شیئر اچھا نہیں ہے تو انکریز کریں. کوشچن مارکس. یہاں میں آپ کی توجہ ذرا ایک بڑی امپورٹنٹ چیز پہ دلانی چاہتا ہوں, اور وہ میں نے پہلے بھی شروع میں بھی کہی ہے, دی آؤٹ سیٹ کہی, لیکن اب میں اس کو زیادہ زور سے کہہ رہا ہوں. دیٹ مارکیٹنگ مینیجر should be able to, number one, identify exact category of his products. Number one. Number two, the marketing manager should learn to balance. Now, how does he do it? Or how does a marketing manager perform as a balancer? It's very simple. میں جیسے کہا, مارکیٹ شیئر نہیں ہے تو مارکیٹ شیئر انکریز کریں. اٹیچ اٹ وتھ کیش کاؤز, اور جو کیش کاؤ میں آلریڈی فائدہ اور پوزیشن آپ کما چکے ہیں, بنا چکے ہیں, اس کا فائدہ کیش کاؤ کا پروڈکٹ ہے, وہ تو کیش کاؤ بن چکا, اور اس کے لیے تو مارکیٹنگ ایفرٹس آپ نے کر دی, اور اس کا تو ریزلٹ آپ کے سامنے ہے. اس کا جو فائدہ ہے اس فائدے کو آپ اپنے کوسچن مارک پروڈکٹس کے اوپر بھی لے جائیں. قدرے کم ایفرٹس کرنی پڑیں گی, قدرے کم محنت کرنی پڑے گی, قدرے کم ریسورسز اسپینڈ کرنی پڑیں گی. دس از کالڈ بیلنسنگ. سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین, دس از BCG انالیسس. اب ہم آگے بڑھیں ذرا. نمبر 2 انالیسس, اینڈ دیٹ as I said is GE ملٹی فیکٹرل انالیسس. اب جو ملٹی فیکٹرل انالیسس ہے لیڈیز اینڈ جینٹلمین, اس کو ہم کس طرح, یا یہ کیا ہے؟ یہ در حقیقت جیسے میں نے کہا, یہ GE stands for General Electric, and you know it. It's a huge corporation. In fact, it's one of the biggest multinationals in the world. Fair enough. یہ ملٹی فیکٹرل انالیسس کیا ہے؟ چلیے اس کو ذرا دیکھتے ہیں. یہ ہے تقریباً BCG انالیسس کے ہی طرح کا. یعنی اس کے اندر جب ہم اس کے تھرو, یعنی جب ہم جی ملٹی فیکٹرل انالیسس کرتے ہیں تو تقریباً وہی BCG کی طرح کا ہی ہے, لیکن اس کے اندر تھوڑا سا مختلف ہے اور فرق ہے. اینڈ دیٹ از, اس کے اندر جو ایک ڈائمینشن ہے, یعنی کہ ایک, یہاں پر یہ بات آپ سمجھ لیجئے گا, بڑی آسان اور بڑی سمپل اور بڑی اسٹریٹ فارورڈ ہے. One dimension of multi-factor analysis consists of 9 industry attractiveness. یعنی اس کے اندر ملٹی فیکٹرز ایڈ کر دیتے ہیں, کچھ فیکٹرز ہم اور ایڈ کر دیتے ہیں اس کے اندر. As to why this particular product is a cash cow. کیا فیکٹرز ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں انڈسٹری اٹریکٹیونیس. یہ اس میں جی ملٹی فیکٹر انالیسس میں اور BCG میں فرق بس اتنا ہی ہے, اور آپ یہ سمجھ لیں. اب یہ صاف آپ کو ظاہر بھی ہو گیا کہ یہ ہم زیادہ ڈیٹیل میں اس کے اندر چلے جاتے ہیں اور زیادہ ڈیٹیل میں ہم انالیسس کرتے ہیں جا کے. یعنی BCG انالیسس کا اور اس کا فرق صرف یہ ہے کہ BCG انالیسس میں ہم یہ نہیں جان پاتے کہ یہ پرٹیکولر پروڈکٹ کیش کاؤ کیوں ہے, یا یہ کوشچن مارک کیوں ہے. GE Electric, they went one step ahead and they said, why not? Let's try and find out as to why this product is a cash cow. Why this product is a dog. Why this product is a question mark. So let's find out the reasons, the factors. And let's analyze those factors. اب یہ ایک بہت اچھی ایکسرسائز اگر آپ دیکھیں تو. کیوں؟ جو پروڈکٹ جس کو ہم کیش کاؤ کہہ رہے ہیں, اگر وہ پروڈکٹ کیش کاؤ ہے تو اس کی کیش کاؤ ہونے کی کوئی وجہ ہے. It has got a high market share. You've got a high market share in the market. A. B. It has a high growth rate. ٹھیک ہے, it's good finding. But let's find out why is it so? یہ انفیکٹ ذرا ڈیپنڈ انالیسس ہے, ذرا زیادہ ڈیٹیلڈ انالیسس ہے.
اور میں ایز مارکیٹنگ مینیجر میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں, جی ملٹی فیکٹر انالیسس کافی مشکل ہے. It is not so simple. It is very professional. It is done by professionals, and it is a professional approach and a professional attitude one must have to carry out a GE multi-factor analysis. مجھے ایک دو دفعہ اتفاق ہوا ہے اس کے ایکچوئل مارکیٹ کے اندر یہ کرنے کا, تو میں تو سچی بات ہے یہ سمجھ گیا کہ اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ, اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ ٹو اسٹیبلش. It's not all that easy to study and it's not all that easy to know. تو یہ تو ہو گیا جی ملٹی فیکٹر انالیسس. اب آپ یہ سمجھ گئے کہ اس کی ڈائمینشن جو ہے اور ڈیپنڈ ہو گئی. دیٹ از وی اینالائز دا فیکٹرس اینڈ وی ٹرائی ٹو پروب انٹو دا فیکٹرز which has made that particular product cash cow or a question mark. Number 3, جو انالیسس ہے, یہ آج ہم جو پڑھ رہے ہیں پورٹ فولیو مینجمنٹ, اور یہ میں تھوڑا سا پھر یاد کرا دوں, وی آر اسٹڈنگ پورٹ فولیو مینجمنٹ اینڈ وی آر سیئنگ دا مارکیٹنگ manager's job is to balance the portfolio. And when we said balancing, if you remember, we said balancing means it does not necessarily that every product has its own. No, product has to be categorized. And let's accept that they are there. And in that category, there's no harm. But we as marketing managers, our efforts are directed. اگر آپ انالیسس کریں, ٹوٹل آج کے لیکچر کا بھی انالیسس کریں, تو واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو اسٹڈی لیڈیز اینڈ جینٹلمین از دا فنکشن آف دا مارکیٹنگ مینیجر. اور میں نے آپ کو پہلے ہی آؤٹ سیٹ پہ کہا تھا, اٹس ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ فنکشنز آف دا مارکیٹنگ مینیجر. اور ایک میں ایکسپیرئنس رکھتے ہوئے یہ بات بتا دوں آپ کو, اف یو پیپل اینڈ یو شوڈ, if you people become experts in portfolio management or learning about portfolio management and then applying it and practically doing it, let me assure you, ladies and gentlemen, success is written in your fate. A good marketing manager must come up with a good portfolio analysis and with a good portfolio management and techniques and recommendations and efforts and so on and so forth. It automatically, آپ اب تک سمجھ بھی گئے ہوں گے, it automatically makes the job of the marketing manager very easy and direction is set. آپ کو exactly پتا لگ جاتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کس فیکٹر, کس پرٹیکولر پروڈکٹ کیٹیگری میں ہم ایفرٹس جو ہیں بڑھائیں, ریسورسز بڑھائیں, ایفرٹس بڑھائیں, ٹائم دیں, اٹینشن دیں, تاکہ اس کا فائدہ جو ہے وہ ہم اٹھا سکیں. مارکیٹنگ مینجمنٹ, لیڈیز اینڈ جینٹلمین, ایک میں آپ کو بات بتا دوں, میں شروع دن سے کہہ رہا ہوں اور یہ میں لیکچر کے اخیر تک, اس کورس کے اخیر تک یہی کہتا رہوں گا, اٹ از اے ویری ڈائنامک سائنس. اٹس اے سائنس وچ چینجز ویری کوکلی اینڈ ویری فاسٹ. وی ہیو ٹو کیپ پیس ود اٹ. میں ایک بات ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا کرتا ہوں, اور یہ میں بہت آواز بلند کہتا ہوں, کہ you people must keep yourself alive with the changing situation in the world. In your own country, yes. In your own locality, yes. In your own city, yes. But internationally, technology, resources, new findings, discoveries, inventions, methods, you people must continue to develop a marketing management کی education جو ہے, وہ میں جیسے کہا بھی کرتا ہوں, اور یہ میں بالکل ٹھیک کہتا ہوں, اٹ اسٹارٹس, اٹ ڈز ناٹ اینڈ. تو یہ مینجمنٹ کا کورس کر لینے, مارکیٹنگ مینجمنٹ کا کورس کر لینے سے آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ نے مارکیٹنگ مینجمنٹ کا کورس کر لیا, بڑا اچھا کر لیا, سمجھ آ گئی نہیں آئی, جو بھی ہوا وہ تو بات کی بات ہے, لیکن آپ یہ اگر سمجھیں گے کہ دس از دی اینڈ آف دا اسٹوری, نو لیڈیز اینڈ جینٹلمین, دس از دا بگننگ آف دا اسٹوری. یو بیٹر بی ریڈی. اور شاید ایک دفعہ میں نے پہلے بھی ایک ریمارک دیا تھا, اے مارکیٹنگ مینیجر نیور سلیپس. تو شاید اس وقت آپ کو بڑا اچمبا لگا ہوگا کہ یہ کیا ہے, مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں, اے مارکیٹنگ مینیجر نیور سلیپس. وہ سوتا نہیں تو زندہ کیسے رہتے ہیں. When I meant what I meant at that time, and I'm again repeating it,
that he or she never sleeps because he or she has to keep himself or herself abreast with the changes throughout the world. Contributory marginal analysis. اب یہ تھرڈ ٹیکنیک ہے ہمارے پاس پورٹ فولیو مینجمنٹ کی. یہ کیا ٹیکنیک ہے؟ یہ بڑی عمدہ اور بڑی کارآمد ٹیکنیک ہے جو جیسے کہ اس کا ورڈز کہہ رہے ہیں کنٹریبیوٹری مارجنل انالیسس، یعنی کہ جب ہم پروڈکٹ پورٹ فولیو میں ایڈ کرتے ہیں یا ڈیلیٹ کرتے ہیں، جب ایڈ کرتے ہیں تو آبویسلی پروفیٹیبلٹی امپروومنٹ ایکسپیکٹڈ ہے اور متوقع بھی کی جاتی ہے اور اٹ از آبویسلی ڈیزائرڈ. تو what we do is, in this technique, to find out whether we should keep a product in the portfolio, we just work out what additional profit will this product bring to the overall profitability of the company. This is called contributory marginal analysis. And reversely, جب ہم پروڈکٹ ڈیلیٹ کرتے ہیں، جب پورٹ فولیو سے ہم نکالتے ہیں، تو اس پروڈکٹ کے نکالنے سے ہماری اوور آل پروفیٹیبلٹی کو کتنا نقصان ہوتا ہے. اب یہ میں اس کو آپ کو ایسے آسان ورڈز میں سمجھا دیتا ہوں کہ جب ہم پروڈکٹ ایڈ کرتے ہیں تو اس کی جو ایڈیشن ہے اٹ ہیز اٹس اون مینیفیسٹیشن. دیٹ از، چلیے میں ایک مثال دے کر کے چلتا ہوں آپ کے ساتھ. ہم ڈبل روٹی بیچ رہے تھے، ڈبل روٹی کے ساتھ بیچتے ہم نے مکھن بھی بیچنا شروع کر دیا. یہ بھی ہم نے پروڈکٹ لائن ایڈ کر لی. Now with the addition of butter اور مارجرین اور اس قسم کی جو اور پروڈکٹس ہیں ریلیٹڈ پروڈکٹس، وہ ہم نے ایڈ کری. ایک تو بٹر اٹ سیلف ہیز اٹس اون پروفیٹیبلٹی، وہ تو آپ کو پتا ہے اٹ ہیز اٹس اون کاسٹ. آپ پیچھے پڑھائے ہیں کہ کاسٹنگ کر کے ہم اس کی دیکھتے ہیں اس کی اپنی پروفیٹیبلٹی کیا ہے، یعنی واٹ از دا گراس مارجن، واٹ از دا گراس پروفٹ، اور اس کو ہم پروریٹ کر لیتے ہیں کمپنی کے اوپر. چلیے وہ تو ایک ہو گئی. نو، دیکھنا یہ ہے دس کنٹریبیوٹری مارجنل انالیسس کیا ہے. کنٹریبیوٹری مارجنل انالیسس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مکھن کے ایڈ کرنے سے ہماری ڈبل روٹی کی سیل پر کتنا افیکٹ ہوا. ہیز اٹ امپرووڈ؟ یہاں پر ایک ذرا پلیز کیپ ون تھنگ ان مائنڈ کہ دا سیل آف بریڈ which we were already handling in the portfolio was already increasing. Market share increase کر رہا تھا ویسے ہی، اور کیونکہ گروتھ ریٹ تھی، انڈسٹری گروتھ ریٹ تھی، تو اس کا بھی ایک ہم we work it out before, prior to adding butter in the portfolio. We have worked out that the profitability has been, or market share had been increasing in the past, and there is a certain percentage or a certain thing اور certain quantum which we have worked out کہ جی یہ ایڈیشن تو ہو رہی تھی، لیکن with the addition of butter the sale and the gross revenue from the sale of the bread has increased a little more. So that is contributory marginal analysis. Marginal کا مطلب جو addition اس پرٹیکولر پروڈکٹ کے ایڈیشن کی وجہ سے آیا ہے. یہ ذرا تھوڑا سی ذرا کنفیوژن اگر آپ کو ہو رہی ہے تو میں اس کو دوبارہ ایک شارٹ سمری میں سمجھا دیتا ہوں کہ سیل تو آپ کی بڑھ رہی تھی، انڈسٹری بڑھ رہی تھی، کیش کاؤ تھا، لیکن اب چونکہ کیش کاؤ تھا تو یہ آپ نے پروڈکٹ ایڈیشن ایڈ کیا. اب پروڈکٹ ایڈ کرنے سے اس کا افیکٹ کیش کاؤ پر کیا ہوا؟ Has the cash cow started to, is it growing at the same speed as it was growing? No. If it isn't, it has grown more. The margin or the percentage it has increased more is the contributory marginal analysis. یعنی کہ contributory
یعنی میرے آنے کی وجہ سے, ہم نے مکھن کے ایڈ کرنے کی وجہ سے دا سیل ہیز انکریزڈ ایڈیشنلی اتنا. اچھا, یہ میرے خیال میں آپ اگر مشاہدہ کریں اپنے شہر میں, اپنے گرد و نواح میں, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے مارکیٹس بن رہی ہیں, نئی نئی ڈیولپمنٹ آف ایریاز ہو رہے ہیں. آپ دیکھتے ہیں ہر ٹاؤن کے پاس, ہر شہر, ہر سٹی کے نئی نئی ٹاؤن شپس ڈیولپ ہو رہی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں ایک دکان کھلتی ہے, یہ آئی تھنک اٹس اے بیسٹ ایگزامپل. ایک دکان کھلتی ہے, وہ پہلے دکان تھوڑی چیزیں رکھتا ہے, پھر آہستہ آہستہ وہ چیزیں اپنی ایڈ کرنے شروع کر دیتا ہے, اور کرتے 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 پھر اس کی دکان ایکسپینڈ کر جاتی ہے, پھر وہ چھوٹی پڑ جاتی ہے, پھر وہ بڑی دکان لے لیتا ہے, پھر اس کی اسٹور بن جاتا ہے, ایونچولی وہ اس کے پاس ایک سارٹ آف اے جنرل اسٹور بن جاتا ہے, وہ تقریباً ہر قسم کا پروڈکٹ کیری کر رہا ہوتا ہے. Now this is a very good example as to how additional products are bringing contributory margin to that particular shopkeeper. اسی طرح انڈسٹری میں, مینوفیکچرنگ انڈسٹری میں بھی یہ کچھ ہی ہوتا ہے. اور یہ ایز مارکیٹنگ مینیجرز یو شوڈ انڈرسٹینڈ, آئی مین آئی ایم شیور پروڈکشن مینجمنٹ بھی آپ نے پڑھا ہوگا, دیکھا بھی ہوگا, کہ پروڈکٹ پروڈیوس کرنا اور پروڈکٹ بنانا اور پروڈکٹ لائن کو اڈاپٹ کرنا, یہ جو انیشل پروڈکٹ لائن ہوتی ہے, اٹ از دا فرسٹ از دا موسٹ ڈیفیکلٹ. سیکنڈ, تھرڈ, فورتھ ریلیٹیولی بیکمز ایزیئر, اینڈ اٹ گوز آن ایڈنگ ٹو دا پروفٹ. یعنی ان ادر ورڈز, یہ جو کنٹریبیوٹری مارجنل انالیسس ہے, میں اس کو یوں کر کے ختم کرتا ہوں کہ بس ایک ہی کوشچن پوچھتا ہے مارکیٹنگ مینیجر, اینڈ دیٹ از کہ واٹ ول ہیپن ٹو دا پروفٹ. یہاں میں آپ کو ایک بات پھر بھاور کرا دوں, اور میں بڑی زور سے یہ کہوں گا کہ وی مارکیٹنگ مینیجرس, وی ہیو آلویز ٹو بی واچفل آف دا پروفٹس, and we have to be very sure that what actions we are taking, we must always keep profitability in our minds. That's what marketing managers are known for. وہ کہتے ہیں نا, عام طور پہ ایک مشہور بھی ہے, کہہ لیجئے, غلط العام تو خیر نہیں, لیکن میں کہوں گا اس کو مشہور کہہ لیجئے, کہ marketing managers always claim themselves to be the profit earners. وہ کہتے ہیں جی ساری کمپنی تو, ساری پروفٹ تو ہم کماتے ہیں. اب یہ ایک بڑی مذاقیہ بحث ہے, چلیے, بٹ اٹس اے ویری ہیلدی آرگیومنٹ وچ رنس بٹوین دا مارکیٹنگ مینیجرز اینڈ دا پروڈکشن پیپل اینڈ دی ادر پیپل. یہ اپنے اپنے پروفیشن یا اپنے اپنے علاقے میں وہ کرتے ہیں. لیکن یہاں پر جو میں بات ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں کنٹریبیوٹری مارجن انالیسس کے حوالے سے, وہ آپ ذرا سمجھ لیجئے. اس میں 3-4 فیکٹرز ہیں جو ہم کور کرتے ہیں, اور بڑی اچھی طرح ان کو اینالائز کر لیتے ہیں, اور بڑی اچھی طرح ان کو کیلکولیٹ کر لیتے ہیں. اے, what particular additional revenue will it generate? Additional, the word is additional, marginal. So اس کو آپ ذرا مد نظر رکھیے گا. یہ مطلب نہیں جو آلریڈی پروفٹ کیش کو ارن کر رہا ہے تو وہ تو کر ہی رہا ہے, ایڈیشنل. سملرلی پروڈکشن کاسٹ تو ہے آلریڈی, از ایگزٹنگ, یو آر آلریڈی پروڈیوسنگ اے پروڈکٹ. Additional production cost by adding a new product or a plus product, جو بھی آپ ایڈ کر رہے ہیں. And number 3, what effect will it have on the overall portfolio? یہ بات میں بڑی ذرا emphatically سمجھانا چاہتا ہوں لیڈیز اینڈ جینٹلمین, اس لیے آپ ذرا پلیز pay your full attention. The effect کمپنی, ایز آئی سیڈ, اے فرم اور اے کارپوریشن, اور آپ کی جو کمپنی ہے اور جو بزنس کا جو لوکیشن ہے, واٹ ایور اٹ از, ویدر اٹس ٹریڈنگ بزنس, ویدر اٹس مینوفیکچرنگ بزنس, اٹ از آلریڈی مینوفیکچرنگ اور پروڈیوسنگ اے سرٹن کائنڈ آف آئٹمس. چلیے ایک ہی آئٹم لے لیجیے, اٹ از پروڈیوسنگ اے سرٹن کائنڈ آف آئٹم. اٹ ہیز کریٹڈ اٹس اون امیج ان دا مارکیٹ. یور نیم, یور ریپوٹیشن, دا امیج is already made.
when we are adding or when we think of adding another product, یہ marketing managers کی بڑی crucial decision ہے, بڑی crucial moment بھی ہے. When we are adding new product or products, اس میں image analysis بھی کرنا بہت ضروری ہے. What will happen to our image? What will become? Consumers کیا سوچیں گے؟ Consumers کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ اب میں آپ کی اس کو ایک بڑی اچھی مثال دیتا ہوں. آپ ایک دکان پہ جاتے ہیں شام کو ڈبل روٹی انڈے خریدنے, چلیے کیک پیسٹری بھی ہے وہاں پر, بڑی اچھی بیکری ہے, وہاں جاتے ہیں. اگر کیک یا بیچنے والا یا بیکری شاپ جو ہے, اٹس اے ویری سوفسٹیکیٹڈ شاپ, ایئر کنڈیشن, ویل ڈن, یہ وہ اچھا, راستہ بھی بڑا اچھا ہے, اور وہاں پر اگر وہ ساتھ ہی کوئی پروڈکٹ ایسا لے جو وہاں پر راستے میں رکھنا شروع کر دیں یا وہ دکان کو پیک کرنی شروع کر دیں, دیر از نو ڈاؤٹ دیٹ دیٹ پروڈکٹ از آلسو سیلنگ اینڈ دیٹ پروڈکٹ از آلسو ان ایڈیشن ٹو دی اٹ از ایڈیشنلی کنٹریبیوٹنگ ٹو دا پروفیٹیبلٹی, اوور آل پروفیٹیبلٹی آف دیٹ دکان. لیکن واٹ از یور کنزیومر ریئیکشن؟ آپ تو یہ کہتے تھے جی میں تو وہاں کیک پیسٹری تو آپ خریدنے جاتے ہی جاتے تھے, لیکن آپ کہتے تھے جی وہاں پر ہم جاتے ہیں بیکاز اٹس اے ویری سوفسٹیکیٹڈ شاپ, بڑی اچھی ہے, بڑی ویری نائس لے آؤٹ اینڈ ویری نائس ڈیکور. لیکن اب وہ ڈیکور ختم ہو گیا ہے, اب تو وہاں پر گند مچا ہوتا ہے, چلے جاؤ تو وہاں پر وہ آٹے کی بوریاں یا چاول یا کوئی اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ پڑی ہوتی ہیں. تو کیپ دیٹ ان مائنڈ. وی ہیو ٹو دیر فور ایز مارکیٹنگ مینیجرز وی ہیو ٹو بی ویری ویری ریسپانسبل اینڈ ویری ویری کیئرفل about what we are doing in portfolio and how we are balancing the portfolio and how this portfolio is eventually balanced, A, from profitability point of view, and number two, as I have just said, from image point of view, from reputation point of view, from convenience point of view, from service point of view, from consumers loyalty point of view. اب یہ دیکھیے آپ, وہ میں مثال دے رہا ہوں, آپ کی بیکری بڑی اچھی چل رہی تھی, یور کیکس اینڈ یور پیسٹریز اینڈ یور کنفیکشنری واز ویری پاپولر اینڈ ویری نائس اینڈ پیپل اینڈ فیملیز ان دیٹ ایریا ور شاپنگ فرام یو اینڈ یو ہیڈ ویری گڈ بزنس ود دیم. بٹ آل آف اے سڈن آپ نے کوئی ایسا پروڈکٹ انٹروڈیوس کیا کہ آپ کا وہ بھی بکنا بند ہو گیا. ان ادر ورڈز کسٹمر ہی آنا بند ہو گئے. یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. یہ بات میں اس لیے بھی یہاں پر پورٹ فولیو مینجمنٹ جب کروا رہا ہوں آپ کو اور جب یہ بتا رہا ہوں آپ کو, تو میں اس لیے بھی بڑا ایمفسائز کر رہا ہوں کہ یو اے اسٹوڈنٹس آف مارکیٹنگ مینجمنٹ آف ورچوئل یونیورسٹی, یو پیپل مسٹ بی فیملیئر, اے بی ایکسپرٹ. میں یہاں پر ایک بات ذرا تھوڑی سی معذرت سے کہنے لگا ہوں کہ انفارچونیٹلی یوں کہہ لیجیے, اب یہ نہیں مجھے پتا کہ نقص کدھر ہے, لیکن بہرحال ہمارے جو مارکیٹنگ مینیجرز یا جن کو ہم مارکیٹنگ مینجمنٹ کے لیے تیار کرتے ہیں, جن بچوں کو, آئی ایم سوری, دے آر ناٹ ویری فیملیئر ود دس کانسپٹ. اینڈ اف دے آر فیملیئر ود دا کانسپٹ, یس دے آر فیملیئر ود دا کانسپٹ, بٹ دے آر ناٹ فیملیئر ود دا ٹیکنیک, اور ٹیکنیکس دے ڈونٹ یوز. اور یہ بات بھی کہتے ہوئے مجھے شرم سی محسوس ہو رہی ہے کہ وی ان پاکستان وی ڈو ناٹ نارملی کنٹریبیوٹ اور وی ڈو ناٹ نارملی ٹیک کیئر آف آور پورٹ فولیوز. شارٹ ٹرم پروفٹس, شارٹ رن گینز یا شارٹ رن سائٹ رکھتے ہوئے ہم کئی پروڈکٹس ایسے انٹروڈیوس کر جاتے ہیں, ہم ایسے کئی پروڈکٹس ایڈ کر جاتے ہیں کہ جن کے ساتھ ہم بنا بنایا کھیل بگاڑ لیتے ہیں. اور اس بات کی آپ مجھ سے یو ول ڈیفینیٹلی اگری ود می دیٹ یو مسٹ ہیو سین دیٹ سم شاپس اور سم مینوفیکچرنگ اور سم پروڈکٹس ور ڈوئنگ ویری ویل ایٹ ون اسٹیج آف ٹائم, بٹ آل آف اے سڈن دے ڈسپیئرڈ فرام دا مارکیٹ. آپ ان کے پیچھے جا کے دیکھیں, اف یو جسٹ ایکچولی گو اینڈ اسٹڈی دی اینالائز دا سچویشن ایز ٹو وائی دے وینش فرام دا مارکیٹ, or why they stopped manufacturing, or why they were running into losses. تو میرے خیال میں غلط نہیں ہوں. 70% کیس اور 70% cases that I have seen in my
consultations, وہ میں نے یہی دیکھا ہے, wrong portfolio management. یعنی I may be little exaggerating, but I'm not really. The truth is that 60% of the failure of an organization is the wrong handling of portfolio. It is not professionally done. تو یہ لیڈیز اینڈ جینٹلمین جو ہمارا آج کا لیکچر ہے, یہ اس نظریے سے بڑا امپورٹنٹ ہے. اسی لیے یہ لیکچر رکھا بھی یوں کہہ لیجیے ٹوڈے از 25th لیکچر which is almost midway to our course. تھوڑا سا آگے ہی ہیں ہم. چلیے, the reason why this portfolio management has been brought as 25th was a reason, there is a reason to it, and that reason is that I wanted you to be fully familiar first with product, which you mashallah are. We have done 5-6 lectures ہم نے کیے product کے, we understood the details of the product and its handling, product life cycle وغیرہ وغیرہ. Then the second important thing with product is pricing. میں نے آپ کو بتایا تھا کل بھی, پیچھے بھی بتایا, کئی دفعہ بتایا بلکہ, کہ اگر پروڈکٹ میٹس دا کنزیومر نیڈ بٹ اٹ از ناٹ افورڈیبل, ایبلٹی ٹو بائی نہیں ہے, تو آپ یاد رکھیے گا مارکیٹنگ کی جو شروع میں ہم نے ڈیفینیشن کی تھی اور جو ہم نے پیرامیٹر ڈرا کیے تھے, دیٹ واز ایبلٹی ٹو بائی اینڈ willingness to buy. Willingness to buy is, in fact, it is triggered. اس کو ہم ٹریگر کرتے ہیں, لیکن ability to buy تو ایک اکانومی اور اکنامک فیکٹر ہے, اس کو تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو پرائسنگ اس لحاظ سے ویری امپورٹنٹ, اینڈ وی ہیو ڈن سفیشینٹ اسٹڈی ان پرائسنگ. تو یوں کہہ لیجئے کہ ہم نے پروڈکٹ پرائسنگ الحمدللہ بہت اچھی طرح پڑھ لیا, سمجھ لیا, اور جتنا ٹائم اویلیبل ہے ہمارے پاس اور جتنی ضرورت ہے اس وقت تک ہم نے اس کو دیکھ لیا. اینڈ آئی ایم شیور if you have any questions, obviously you are referring to, and they will be answered back, and accordingly یہ back and forth traffic چل رہی ہے. میں جو چیز بتانا چاہتا ہوں آج پورٹ فولیو مینجمنٹ کروا لینے اور 25ویں لیکچر کو ختم کرنے کے وقت وہ یہ ہے کہ دیٹ وی ہیو کورڈ بائی دا گریس آف گاڈ, اللہ کے فضل سے ہم نے بہت اچھا ابھی تک کور کر لیا ہے. ایک یوں کہہ لیجئے 50% or 60% of marketing management has been very well covered and very well taken into consideration. اب ہم یہاں سے پورٹ فولیو مینجمنٹ ہیونگ ڈن, اب ہم یہاں سے انشاءاللہ آگے جائیں گے ڈسٹریبیوشن پر. نہایت اہم فیلڈ. اب آپ یہ تو میرے خیال میں شاید آپ اگرچہ آپ کہیں یا نہ کہیں, لیکن شاید مجھے لگتا ہے کہ کچھ کہہ رہے ہیں آپ کہ میں ہر چیز کو اہم کہتا ہوں. شاید عادت ہے اس لیے کہتا ہوں, لیکن ایکچولی چیزیں اہم ہیں تو کہتا ہوں. ڈسٹریبیوشن از اے ویری امپورٹنٹ سیگمنٹ آف مارکیٹنگ مینجمنٹ. پروموشن ویری امپورٹنٹ سیگمنٹ. ایڈورٹائزنگ, پبلسٹی, پبلک ریلیشنس, پروموشن. دین وی ہیو سیلز مینجمنٹ, پرسنل سیلنگ. تو یہ سارے جو ابھی تک ہم نے آگے انشاءاللہ جو ہمارے 20 لیکچر رہ گئے کہہ لیجیے, ان میں ہم کور کریں گے ڈیوائڈ کر کے, اور ان دی اینڈ آف دا ڈے جب ہم انشاءاللہ کورس کنکلوڈ کریں گے تو ہم اللہ کے فضل سے یہ کہنے کے حق رکھیں گے کہ اللہ کے فضل سے ہم نے تمام سیکٹر کو بہت بخوبی بیلنسڈ کیا. یعنی یوں کہہ لیجیے یہ پورٹ فولیو مینجمنٹ جو میں آج کروا رہا ہوں یہ در حقیقت میں بھی کر رہا ہوں. آئی ایم فلنگ اپ دی کورس آن مارکیٹنگ مینجمنٹ ود requisite products or requisite chapters or requisite portions of various facets of marketing, تاکہ in the end of the day my portfolio is very well balanced. ٹھیک. تو with this
I conclude the lecture today. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ خداوند تعالیٰ آپ کو خیریت سے رکھے. اللہ تعالیٰ ہم کو زندگی دے اور ہم انشاءاللہ دوبارہ اپنے نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے. تھینک یو ویری مچ. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ کا سپورٹ. خدا حافظ.